इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर, ख़वातीन हज़रात, बैरिस्टर सुल्तान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मैं सबसे पहले तो अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह ने ये मौका दिया कि हमने वो लोग जो कि मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और जिनको अभी जिस तरह सदर और वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर ने बयान किया कि किस तरह के उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जो बमबारी करते हैं और घर चले जाते हैं, लोग शहीद हो जाते हैं, तो उन लोगों की मदद करना मुझे बड़ी फ़ख्र है। ये अल्लाह का काम है कि हमने कम अज़ कम उसने हमें ये मौका दिया कि हम इन तक पहुँचे। और जो हमारा एहसास का प्रोग्राम है, 1,38,000 ख़ानदानों तक इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम पहुँचेगा। ठीक है ना? 1,38,000 ख़ानदान, इनको हमारी एहसास प्रोग्राम से पैसे मिलेंगे। और उसके अलावा जो मुझे और भी ज़्यादा खुशी है, 12 लाख लोगों को आज़ाद कश्मीर में हेल्थ कार्ड मिलेगा। हेल्थ कार्ड का मतलब कि 10 लाख का वो हेल्थ कार्ड होगा कि 10 लाख तक किसी भी हस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये मेरे ख़्याल में अगर कोई भी ऐसा अगर कदम हो जिससे एक आम इंसान की ज़िंदगी सब आसान की जाती है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। जो लोग मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई किसान हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, मज़दूर हैं, मुश्किल से इतना पैसा होता है कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके, अपने माँ बाप का, तो जब उस घर में बीमारी होती है तो सबसे पहले वो ख़ानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है, क्योंकि वो जो बीमारी में वो जो पैसा खर्च करते हैं उससे उनका सारा बजट ख़राब हो जाता है। और ये सारी रिसर्च ये साबित करती है कि क्या एक चीज़ एक ख़ानदान को गुर्बत की लकीर से नीचे लेके जाती है, जब एकदम कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो ख़ानदान के पास पैसा ना, वो अस्पताल में पैसे खर्च करें और उनका सारा बजट ख़राब हो जाए। तो इसलिए ये हेल्थ कार्ड 12 लाख लोगों को इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में हम हेल्थ कार्ड देंगे, जिससे यानी तकरीबन आपकी सारी आबादी, जितनी भी यहाँ आज़ाद कश्मीर की आबादी, सारी फाटा की आबादी जो पहले अब मिल गया पख्तूनख्वा के साथ, सारी फाटा की आबादी को हमने फ़ैसला किया कि जो लोग पीछे रह गए हैं हम इन सब को हेल्थ कार्ड देंगे, सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। उसके बाद मुझे ये जो अभी प्रेसिडेंट साहब ने बात की, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये है यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल टॉर्चर डे, यानी तशद्दुद के ख़िलाफ़ दिन, जो हिंदुस्तान और ख़ास तौर पे ये आरएसएस की इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत, जुल्म तो पहले भी कश्मीरियों पे हो रहा था, लेकिन जो इस हुकूमत ने जुल्म किया है, पैलेट गन से बच्चों की आंखें चली गई, हज़ारों लोगों को पकड़ के, जिसमें बच्चे 10-10, 12-12 साल के बच्चों को घर से उठा के जेलों में चले गए, मैस ग्रेव्स, कब्रें मिली जिसमें कितने लोगों की लाशें इन्होंने मार के दफनाई हुई थी। ये जो जुल्म किया है, जो जालिम होता है अमूमन, हमेशा नहीं, अमूमन बुज़दिल होता है, जुल्म करता है उन लोगों के ऊपर जो बेबस होते हैं, जो लड़ नहीं सकते।
جو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں 8 لاکھ فوج 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر ہر روز کسی نہ کسی ہم سنتے ہیں کہ کوئی نوجوان شہید ہو گیا. یہ پوری پلان سے یہ کر رہے ہیں. یہ نریندر مودی کی جو سوچ ہے جو اس نے گجرات میں کیا تھا. 3 دن اس نے گجرات میں پولیس کو پیچھے رکھا اور یہ RSS کے جو قاتل تھے انہوں نے جا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا, قتل کیے, ریپ کیا اور 1 لاکھ مسلمانوں کو گھروں سے انہوں نے ان کے نکال دیا. اور تب بھی پتہ چل جانا تھا کہ اس کا ذہنیت کیا ہے, یہ کس طرح کی سوچ ہے اس آدمی کی. یہ ایک عام آدمی نہیں ہے, یہ ایک سائیکوپیتھ ہے. یہ جس طرح کی اس کی سوچ ہے, ان کی جو جماعت تھی وہی ہٹلر کی نازی پارٹی, یہ جو RSS ہے یہ اس کی پیداوار ہے. یہ اپنے آپ کو جو ہٹلر کی نازی پارٹی تھی یہ اس کے جانشین سمجھتے ہیں, یہ رول ماڈل سمجھتے ہیں ہٹلر کی نازی پارٹی کو. اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جو ہٹلر کی نازی پارٹی نے کیا جرمنی میں, جس طرح اس نے یہودیوں کی قتل عام کی, اور بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صدر صاحب کہ پہلے انہوں نے یہی کام کیے جو یہ اب یہ کر رہے ہیں کہ نیورنبرگ لاز آئے جس سے شہریوں کو پہلے انہوں نے ان کی سٹیزن شپ کے اوپر کویسچن کیا کہ آپ شہری بھی ہیں یا نہیں. یہ بالکل وہی مسلمانوں سے جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. یہ سب ہٹلر نے نازی جرمنی میں کیا تھا یہودیوں کے خلاف, اوروں کے ساتھ بھی, جپسیز اور بھی تھے, لیکن خاص طور پہ یہودیوں کے لیے. اور اس کے بعد جینوسائیڈ کی تھی. یہ اصل میں جا رہا ہے جینوسائیڈ کی طرف. اور اس کے لیے پاکستان انشاءاللہ ساری دنیا میں نے تب بھی کہا تھا میں کشمیر کا سفیر بنوں گا, اور دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے پاس میں گیا, بتایا کشمیر کا, لوگوں کو, ان ہیڈز آف سٹیٹ کو RSS کا سمجھایا کہ یہ کتنی خطرناک ان کی سوچ ہے. یہ وہ انتہا پسند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ باقی دین کے لوگ ان کے برابر نہیں ہیں, یہ کوئی خاص ایک اللہ کی مخلوق, جس طرح ہٹلر نے ایرین ریس کی بات کی تھی, یہ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ایک مخلوق ہیں جو کہ سب سے اوپر ہیں اور باقی سیکنڈ کلاس شہری ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور جو ہندوستان میں بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, کرسچن کمیونٹی سے بھی یہی کر رہے ہیں, مسیح برادری سے بھی یہی کر رہے ہیں, لیکن اصل میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آخر میں یہ اور بھی سکھوں کے پیچھے بھی جائیں گے, اور بھی جو بھی ان کے جو لوور کاسٹ ہیں, کیونکہ یہ برامن سوچ ہے. نیچے جو ان کے شیڈیولڈ کاسٹ ہیں ان کو بھی یہ اچھوت سمجھتے ہیں. اس لیے یہ اصل میں تو تباہی ہندوستان کی کر رہا ہے. جو نریندر مودی کی سوچ ہے اصل میں یہ ہندوستان کی تباہی ہے. جو ہندو بھی ہیں, جو عقل مند ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو سمجھدار ہیں, وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو ادھر لے کے جا رہا ہے جو اصل میں تباہی ہندوستان کی ہوگی. لیکن ہم کشمیر کا اس وقت جو ہمارے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں لوگ جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو طاقت اور صبر دے. اور جو میں دیکھ رہا ہوں, کوئی طاقت ان کو جو یہ خوف اور ہراساں پھیلا کے, دہشت پھیلا کے ان کو ڈرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں, کوئی طاقت ان کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی. بلکہ جب وہ کسی کو شہید کرتے ہیں تو اور وہاں جذبہ اوپر آ جاتا ہے, نوجوان اور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کبھی بھی دنیا میں اگر 80 لاکھ لوگوں کو کسی کا خیال ہے کہ ان کو یہ ڈرا دھمکا کے اور آخر میں یہ موومنٹ ان کو اتنا ڈرا دیں گے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی دیر اگر موومنٹ نیچے بھی چلی جاتی ہے پھر اوپر آ جاتی ہے. اور یہ آپ کشمیر کی تاریخ دیکھ لیں کہ بار بار یہ جب ظلم کرتے تھے تھوڑی دیر بیٹھتی بھی تھی موومنٹ, پھر اوپر آ جاتی تھی. ہم انشاءاللہ دنیا میں ساری جگہ پہ اس کشمیر کے جو حالات ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, انشاءاللہ ساری دنیا میں خود لے کے جاؤں گا. پہلے بھی میں نے بات کی ہوئی ہے, جو بھی دنیا کا ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ
کتنا خطرناک، کس طرح کا ایک خطرناک سوچ جو ہندوستان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، ان کو بھی میں آگاہ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے کہ 5 اگست سے پہلے ہم پوری تیاریاں کریں گے، جدھر بھی پاکستانی ہیں، جدھر بھی کشمیری دنیا میں ہے، سب کو ہم تیار کریں گے کہ پوری ہم موومنٹ ساری دنیا میں کریں گے، پاکستان میں بھی دنیا کو بتائیں گے 5 اگست کا. اور اس کے بعد پھر اور تیاریاں کریں گے کہ دنیا کو یاد کراتے رہیں کہ کشمیریوں سے کیا ہو رہا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو یونائٹڈ نیشنز میں اتنا اٹھا دیا تھا نیو یارک کے اندر، اور سب سے میڈیا پہ ہر جگہ اٹھ گیا تھا، لیکن جب اب واپس آئے تو یہاں ایک صاحب آزادی مارچ لے کے نکل گئے. اور آزادی مارچ ایک ایسا یعنی کہ جان کے کوئی سیبوٹاج کرتا ہے تو وہ سیبوٹاج کیا گیا کہ جو اٹھ رہا تھا سارا کشمیر کا کاز، اس کو سارا سیبوٹاج کر کے آزادی مارچ کے نام پہ انہوں نے سارا میڈیا اور سب توجہ دوسری طرف لے گئے. لیکن انشاءاللہ پھر سے ہم اس کو کاز کو اٹھائیں گے اور بلڈ اپ کریں گے پورا 5 اگست تک. میں آخر میں اپنے لائن آف کنٹرول کے اوپر جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے یہاں فیملیز، کیونکہ کوئی وہ جو بمباری کرتے ہیں تو وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی ہے یا عورت ہے یا بچے ہیں، تو میں ان کو خاص طور پہ ان کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ہماری حکومت آپ کی مدد کرے گی. ابھی بھی پورا ہم مشکل وقت میں کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری آمدنی اتنی نہیں ہوئی جتنی اکٹھی ہونی چاہیے تھی. اس کے باوجود ہم نے آزاد کشمیر کی جو بجٹ تھا وہ بڑھایا ہے، کم نہیں کیا. باقی جگہ ہم نے پیسے کم کیے ہیں، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ آزاد کشمیر، فاٹا اور بلوچستان، ان 3 ایریاز کے اندر ہم ان کا بجٹ جو پی ایس ڈی پی اور جو بجٹ ہے وہ بڑھائیں، کم نہ کریں، اور گلگت بلتستان کا بھی. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، سپورٹ کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں. کوئی یہ ہمارے لیے کوئی بات نہیں کہ حکومت کسی اور جماعت کی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کام ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جتنی بھی ہم ان کی مدد کر سکیں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.